Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम आवर गेस्ट में आज हम सैयद मोहम्मद यूसुफ को खुशामदीद कहते हैं। आप औरंगी टाउन के उन जवानों में से हैं जो सियासी और समाजी तौर पर बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, तो हम उन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। यूसुफ साहब, लॉकडाउन हुआ, आवाम परेशान हुई, आप मैदान में आए, क्या महसूस आते हैं? सबसे पहले तो हसन भाई आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इसी के साथ जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, घर में ख़वातीन हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ है। लॉकडाउन के बाद एक एहसास बड़ा गहरा पड़ा, क्योंकि एक आलमी वबा जो है वो कोरोना वायरस के सूरत में हमने देखा। बड़ी बड़ी माशी ताकतों को घुटने टेकने पर इसने मजबूर कर दिया। अब ज़ाहिर है हमारी वो माशी पोजीशन तो नहीं है जो दुनिया के दीगर ममालिक के रहे हैं या हैं। अब इसमें एक चीज़ ये थी कि एक तो माशी तौर पर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं मुल्की सतह पर भी। सेकेंडली शहरी निज़ाम हमारा कोई इतना बेहतर नहीं है। हुकूमती सतह पर जो है हमारी जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, बिलखुसूस जहाँ पे मैं रहता हूँ या कराची औरंगी टाउन की अगर बात करें, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, तो इस पर एक सदमे वाली कैफियत तो थी, क्योंकि कोई 78% लोग जो हैं वो दिहाड़ी पेशा मज़दूरी से मुंसलिक, शादी हालों में काम करने वाले, कुछ इस तरह की सिचुएशन रही है कि जो हुकूमत ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, उनमें सबसे पहले जिन जिन कारोबार या बिज़नेस को उन्होंने बंद करवाया है, तो उनमें कोई हज़ारों की तादाद में लोग काम करने वाले थे रोज़ाना की उजरत पर। तो वो तो एकदम से बिल्कुल पीछे बैकफुट अपने घर पे आके बैठ गए, तो उनके लिए कोई पुरसान हाल नहीं था। तो ज़ाहिर है ये आपके सामने है पूरी एक सिनेरियो। अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में है सरवर आलम हुसैनी साहब, उन्होंने शादी हालों में काम करने वाले लोगों के हवाले से एक बात कही, आपकी नज़र से भी वो पोस्ट गुजरा होगा, तो क्या उनके लिए कोई इमदाद का इंतज़ाम किया गया? अच्छा, इसमें तो हमें 2-3 पॉइंट्स को मिलाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अब इसमें अगर आपने जब सवाल उठा ही दिया है सरवर भाई के हवाले से, तो इसमें मेरे ख़्याल से सरवर भाई ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से, क्योंकि तमाम जो समाजी सरगर्मियाँ हो रही थी वो अपनी जगह पर, लेकिन बारहा कोशिश ये थी उस तरफ जाने की, लेकिन समाजी तंजीमें राशन दर राशन उसके हवाले से थे, राशन के मामला, तो उस तरफ थोड़ा सा लोगों का जहन जो है वो जा नहीं पा रहा था। लेकिन हमारा औरंगी के प्लेटफॉर्म से जो हमने काम शुरू किया, उसका ज़ाहिर उसमें फिर हमने एक मालूमात का तबादला किया। समाजी तंजीम हो, ख़्वाह वो हुकूमत सिंध हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि हालों में काम करने वाले घरों पे बैठे हैं भाई। एक हॉल में वेटर समेत अगर आप अमले की बात करेंगे तो 20 से 15 होते हैं, ठीक है, तो कई सैकड़ों हॉल्स हैं। तो सरवर आलम भाई ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया उसमें। अच्छा, मुझे देखिए कल मेरे पास कुछ खैराबाद से और कुछ धाबी जी जो कॉलोनी है वहाँ से फ़ोन्स आए। वहाँ तकरीबन 100-150 घराने ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई इमदाद नहीं पहुँच रही है। तो क्या मतलब जो हम लोगों ने तकसीम की है राशन की, इनमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान है? इसमें अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुलकर अपनी राय का इज़हार करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हमारा औरंगी ना तो कोई NGO है ना तो कोई इदारा है। बुनियादी तौर पर हमारी कोई शनाख्त नहीं है कि हम शर्टें पहन के निकले थे, आपने देखा, हम बिल्कुल ऐसे ही निकले। हम औरंगी टाउन के नौजवान के तौर पर सामने आए। उसकी 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि इतनी बड़ी आबादी को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, ये एक सवालिया निशान है, और ये हुकूमतों के काम होते हैं, समाजी तंजीमों के नहीं। हुकूमत ने तो लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन जो एक पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए थी इन ज़रूरतमंद सफ़ेद पोश लोगों के हवाले से, वो पॉलिसी हुकूमत वाज़े अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी। तो अब जो शिकायत आपने दर्ज की, मतलब आप तक आई कि धाबी जी के लोग इस तरह से कह रहे हैं, इसमें देखिए एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि सैलानी वेलफेयर से लेकर वो तमाम समाजी इदारे, खा वो सियासी तंजीम के बैनर तले हों या बाज़ाब्ता ख़ुद हों, उन्होंने औरंगी टाउन पे
رفتہ رفتہ جو ہمیں پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بعد میں بڑے کام کیے یہاں پہ، راشن ڈرائیو کے حوالے سے بہت بڑے بڑے آپریشنس انہوں نے یہاں پر کیے ہیں. لیکن جہاں تک شکایت کا سوال ہے کہ وہاں پہ پورے نہیں ہوئے، لوگ کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں تھوڑی سی زیادتی ہوگی، کیونکہ تمام تر جو آپریشن تھا یہ سماجی تنظیم کی طرف سے تھا، حکومتوں کی طرف سے نہیں تھا. اگر آپ نے ایک ایک گھر بلاک وائز وارڈ وائز جا کے اگر کرنے ہوتے ہیں تو یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں حسن بھائی، یہ سماجی تنظیمیں کس طرح پورا کریں گی؟ ظاہر ہے شکایت تو ہوں گی اس پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، چونکہ سیاست سے سماجیات تک، تو یعنی کہ خدمت سے عبادت تک کیا اس وقت آپ کی کارکردگی ہے؟ مطمئن ہے آپ کی جو آپ نے کیا لوگوں کے لیے اطمینان بخش ہے؟ کچھ دل کو اطمینان ہے، سکون ہے؟ الحمدللہ حسن بھائی، ایک سیاسی پس منظر ہے ہمارا، تو ظاہر ہے آپ کسی یونیورسٹی یا کسی تربیت گاہ سے ہی تربیت لے کے باہر آتے ہیں. اب اس پہ تو خیر لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ تربیت کس طرح لی جائے اور نہ لی جائے. تو ہم نے اپنے سیاسی کیریئر میں اگر اپنی ذات کی بات کروں گا تو میں نے جو میرا سیاسی قبلہ ہے وہاں سے میں نے پازیٹیو مثبت سوچ کو ایڈاپٹ کیا. وہاں سے میں نے سیکھا کہ سیاست برائے خدمت ہو سکتی ہے، سیاست برائے سیاست کی گنجائش نہیں ہوتی معاشرے میں. کیونکہ ایک عام آدمی ایک سیاستدان سے یا ایک سیاسی کارکن سے خدمات چاہتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کیا کر سکتا ہے، ہماری محرومیوں کا یہ کس طرح ازالہ کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے ساتھ سیاست کریں. تو یہ ایک بہت بڑا کردار رہا میری سیاسی قبلہ جو ہے اس کا، میرے تربیت میں بھی. تو جو اس وقت حالات سچویشن پیدا ہوئے ملک کے، شہر کے، اورنگی ٹاؤن کے، اس میں ذاتی طور پر میں نے یہ سوچنے کی جسارت کی کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا یا کسی سماجی تنظیم کا کام نہیں ہے. ہم سب کو آنا پڑے گا اور ہم سب کو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سیاسی، مذہبی، تمام رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر اپنے ان غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی جو ہماری راہ تک رہے ہیں. 1 سے سوا مہینہ جو ہے اذیت ناک بھی ہے، دردناک بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے لوگوں کے لیے، اور جس قدر آپ نے جم کے خدمت کی ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں نے دیکھا ہے. حتیٰ کہ آپ نے عوام کے مفاد کے لیے ایک بھیک مہم بھی شروع کی. تو کیا محسوس کر رہے تھے اس وقت لوگوں تک جا کر کے؟ حسن بھائی، جب جوان کسی اس طرح سے مطلب سوشل ورک کے لیے جب ایک جوان سڑکوں پر آتا ہے تو ظاہر ہے جوان ہے، تھوڑا جوش اور جذبے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. ہم نے شروعاتی لیول کے اوپر مختلف NGOs سے لے کر مختلف لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے. جب فیل یہ ہوا کہ ظاہر سارے ہی اپنے معاملات میں مصروف عمل رہے تو ظاہر توجہ نہیں مل پائی وہاں سے. جب توجہ ہمیں نہیں ملی تو بھیک مہم کے 2 محرکات تھے. سب سے پہلا محرک تو یہ تھا کہ فوری طور پر جو لوگ ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں، اور دوسرا محرکات یہ تھا کہ اورنگی ٹاؤن میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور اورنگی ٹاؤن نے اس کراچی کو، اس شہر کو، اس ملک کو بڑے بڑے نامور شخصیات دیے ہیں، بڑے بڑے نام دیے ہیں. انفارچونیٹلی وہ لوگ یہاں سے نام تو کما کے اورنگی سے باہر تو نکلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حسب استطاعت بھی دیا، بہت کچھ دیا. لیکن ایک تھوڑا سا اگر میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں کہ مجھے ان کی طرف سے کوئی خاص اورنگی کے باہر سے اورنگی والوں کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئی. ہمدردی البتہ موصول ہوتی رہی لیکن عملی طور پر کچھ ہوتا نظر نہیں آیا. تھوڑا سا انہیں یہ بتانا تھا، ظاہر ہے انہیں بھی یہ سمجھنی چاہیے تھی کہ ہمارے نوجوان سڑکوں پر آ کے بھیک مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم بھی اب کچھ کریں. تو ایک اچیومنٹ ہم لینا چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کریں. اچھا، یہ دن تو عشق و محبت کے ہوتے ہیں، دل لگی کے ہوتے ہیں، تو تھکن سی محسوس ہو رہی ہوگی. کوئی 2-4 اشعار سنائیں جو آپ کو پسند ہے. حسن بھائی، یہ تھوڑا سا آپ نے مشکل میں ڈال دیا. دیکھیں اس وقت تو میں مطلب کوئی عشقیہ یا اس طرف جانے کی جسارت نہیں کر سکتا کیونکہ ذمہ داریاں بہت ہیں. چونکہ کل میرے خیال سے کچھ موقف آپ لے رہے تھے تو میں آپ کو اپنی اظہار کر رہا تھا کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا اورنگی کی طرف سے کچھ سرگرمیاں ہماری رکی ہوئی ہیں اس وقت. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ
کرایہ دار جو ہیں مالک مکان ان شاید 1 مہینے کا تو معاف کر چکے، لیکن ظاہر ہے مالک مکان کا بھی ذریعہ معاش اس وقت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ تو ہماری ایک سرگرمی جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف دا وے، پردے کے پیچھے جا کے اس وقت جاری ہے۔ آج اگر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو تقریباً 7 یا 8 گھرانے اس وقت ایسے ہیں جن کے الحمدللہ کرائے کے مد میں جو رقم تھا اس مہینے کے، وہ ہم نے آپس میں جو ہماری اورنگی کی ٹیم ہے ذاتی طور پر ہم نے وہ ادا کیے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ شعر و شاعری کی بات کریں گے تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے، کیا بات ہے، تیرا درد جنوں تجھے دے گا سکون، جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے۔ کیا بات ہے۔ اچھا یوسف، آپ ایکسپوز ٹائم کے مہمان ہیں، تو اس پلیٹ فارم سے آپ ویورز کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں کہ لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے چینلز کو دیکھ رہے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، بالکل یہ ایک ذریعہ ہے۔ آپ اس میں حسن بھائی میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اور جتنے بھی ویورز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے یہ ہمدردانہ طور پر کہ دیکھیں ہمارے یہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے، ہر گلی میں 2 گھر کم از کم ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں۔ ہم اگر اپنا ایک وقت کا بانٹ لیں گے تو آپ یقین کریں ہمیں باہر سے کسی ایڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے سفید پوش لوگوں کو باہر آنے کی ضرورت میرے خیال سے نہیں پڑے گی۔ لیکن ایک واضح پیغام ہے میری طرف سے، سیاسی جماعت سے لے کر سیاسی جماعتوں کے رہنما تک اور سماجی تنظیموں نے ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی امانت بطور امانت ہمارے حوالے کی۔ یہ ہمارے لیے ایک محنت طلب کام تھا کہ وہ ہم مستحقین تک پہنچائیں، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ آپ خود نکلیں، اپنی گلی کی ذمہ داری، جو 2 یا 3 یا 4 جو گلی میں صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی گلی کی ذمہ داری اگر لے لیتے ہیں تو اس پہ ہم پر بھی بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور میرے خیال سے سفید پوش لوگوں کی ایک جو بھرم ہوتا ہے وہ قائم رہے گا۔ اس پہ میں ایک چھوٹا سا مثال یوں دوں گا کہ ہمارے یہاں ایک گھر ہے، کسی دوست کے توسط سے ہمیں پتہ چلا 2 دن تک ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ایک بڑی فیملی ہے 4-5 بھائیوں پر مشتمل، اور RCC کا ایک بلڈنگ ہے ان کا 3 منزلہ۔ ایک تو وہ سفید پوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ گھر سے نکلے نہیں، دوسرا یہ راشن ڈرائیو پہ راشن وغیرہ غذائی اجناس پہنچانے والے ساتھیوں نے ان کے دروازوں کا رخ اس لیے نہیں کرا کیونکہ ایک RCC کی 3 منزلہ بلڈنگ تھی تو وہاں کون جاتا۔ تو ہمیں کسی طرح یہ خبر ملی تو ہم نے بغیر وقت ضائع کیے، رات کے کافی ٹائم ہو رہے تھے، ان سے معذرت بھی کی جا کر، اور اس طرح سے ان کے لیے ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو ہم نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ انفارچونیٹلی یہ زکوٰۃ ہے یا کوئی صدقہ ہے یا خیرات ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہم اورنگی کے نوجوان ہیں، ہم بیسکلی اورنگی کو شہر کراچی کو آن کرتے ہیں، ہم یہاں کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں بیٹا سمجھیں، بھائی سمجھیں، ہماری طرف سے بطور گفٹ یہ رکھ لیں۔ تو یہ عالم ہے ہماری گلیوں کا، جب ہم خود نکلیں گے باہر تو میرے خیال سے مشکلات میں کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، آپ ایکسپوز ٹائم کی نشریات دیکھ رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے کہیں کیسا لگا یہ چینل؟ میرے خیال سے جس طریقے سے سوشل میڈیا اس وقت دنیا بھر میں کام کر رہی ہے، اب مین اسٹریم میڈیا کی طرف لوگوں کا رجحان کم سے کم تر ہو گیا ہے، تو اس زمن میں اگر میں دیکھوں گا تو بالخصوص ظاہر ہے مجھے کراچی کا میں بیٹا ہوں، یہ شہر میرا ہے اور خاص کر اورنگی ٹاؤن میرا گھر ہے، تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے اگر حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ جو کہ ایک بہت بڑے نامی گرامی شخصیت کے فرزند ہیں، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا، حضرت یوسف رضا بخاری صاحب کو، تو یہ میرے لیے تو ذاتی طور پر دیکھیں خوشی کا لمحہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے کوئی ایک ایسا چینل نکلا ہے، ابھی سامنے آیا ہے، تو یہ اورنگی کے لیے خوش آئندہ بالکل مستقبل کے لیے۔ آج ہمارے ایکسپوز ٹائم کے آور گیسٹ کے مہمان تھے سید محمد یوسف صاحب، آپ سادات بھی ہیں اور بہترین کردار کے مالک ہیں اور بہت جلدی سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں اور سیاسی اور سماجی حوالوں سے ایک منفرد نام رکھتے ہیں، تو ہم آپ کی آمد پر آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن بھائی۔